अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का आमूर की चौक मस्जिद में एक जुमे के दिन दिया हुआ बयान, इसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शाबानुल मुअज़्ज़म में एहतिमाम रमज़ान की तैयारी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न नसफ़ा शाबानु फ़ला तसूमु। इस हदीस का इंतख़ाब क्यों? बुज़ुर्गान मोहतरम, ये एक मुख्तसर हदीस है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खूब बयान फरमाया है। लफ्ज़ के एतबार से तो इस हदीस का मज़मून शाबानुल मुअज़्ज़म के मुतअल्लिक़ है, और मानी में गौर किया जाए तो ये हदीस रमज़ानुल मुबारक से भी मुत्तसिल है। इसलिए इस वक्त बयान के लिए मैंने इस हदीस को किया है। आज के इस वाज में बाज़ अहकाम शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक़ और बाज़ अहकाम रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ मज़कूर होंगे। चुनाचे फरमाते हैं, जब आधा शाबानुल मुअज़्ज़म गुज़र जाए तो रोज़ा रखा करो। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मशवरा देते हुए फरमाते हैं कि निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म के बाद रोज़ा रखना मुनासिब नहीं, क्योंकि इस रोज़े के रखने से कहीं ज़ाफ़ ना हो जाए, फिर इससे रमज़ान मुबारक के रोज़े में खलल वाक़या हो। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ रमज़ानुल मुअज़्ज़म के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया है। इस हिकमत के मालूम हो जाने से इसका दर्जा भी अब मुतअय्यन हो गया, और ये कि निस्फ़ शाबान मुअज़्ज़म के बाद रोज़ा रखना फ़ी नफ्सिही हराम तो नहीं, लेकिन इस आरिस की वजह से इससे ममानियत बयान की गई है। अगर वो आरिस न पाया जाए तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज ना होगा। मसलन किसी को ज़ाफ़ ना होता हो और वो इन दिनों में रोज़ा रखने का आदी भी हो, और रोज़ा रखने से रमज़ान मुबारक में उस पर ज़ाफ़ का कोई असर वाक़या ना होता हो, फिर रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। अहकाम शरीयत में सहूलत ही सहूलत है। चुनाचे एक हदीस में है कि रमज़ान मुबारक से 2-3 रोज़ कबल रोज़ा न रखो, मगर जिसको आदत हो। हासिल ये है कि निस्फ़ रमज़ानुल मुअज़्ज़म के बाद रोज़ा न रखने से रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों पर क़ुव्वत हासिल होगी। ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में सहूलत ही सहूलत रखी है, ताकि रमज़ान मुबारक में आसानी हो और उसके लिए हम मुकम्मल तैयार हो जाएं। और ये आसानी उसी के साथ ख़ास नहीं, बल्कि शरीयत के तमाम अहकाम में सहूलत की रियायत की गई है। देखिए, ख़ास रमज़ान मुबारक में भी हुक्म है कि इफ्तार में जल्दी करो और सहरी में ताख़ीर करो।
تاکہ بھوکا رہنے کا زمانہ کم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب افطار میں جلدی ہوگی اور سحری دیر کر کے کھائی جائے گی تو ترک غذا کا زمانہ کم ہوگا۔ اس کے خلاف اگر افطار میں دیر کا حکم ہوتا اور سحری میں جلدی ہوتی تو بھوکے رہنے کا زمانہ طویل ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ سہولت کی رعایت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح نصف شعبان المعظم کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے کتنی سہولت ہے، ورنہ دقت پیش آتی۔ شریعت میں حفظ حدود کا بڑا ہی اہتمام۔ غرض شریعت میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی حکمتیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے حفظ حدود کا بڑا ہی اہتمام کیا ہے۔ شریعت کے حسن و جمال پر نظر کر کے کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے: زفرخ تا بقدم ہر گجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جاست۔ یعنی شریعت مقدسہ پر جس جگہ بھی نظر ڈالتا ہوں دامن دل کو کرشمہ کھینچتا ہے، دامن دل کو کرشمہ کھینچتا ہے۔ کہ قربان ہونے کی جگہ یہی ہے۔ شریعت کا ہر حکم حکمت و سہولت پر مبنی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے۔ میں اس کو کہاں تک بیان کروں؟ دیکھیے، حدیث میں ہے کہ اگر ذکر کرتے کرتے نیند آ جائے تو ذکر کو ترک کر کے سو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا حکم فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر نیند آ جائے تو آنکھوں میں مرچیں بھر لو تاکہ نیند جاتی رہے۔ اور ایسی عبادت شریعت میں پسند بھی نہیں کی گئی جس میں نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مشقت میں ڈالا جائے۔ ادائیگی عبادت میں بشاشت ضروری۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں دوستوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ رکھی ہے، جب ان کو عبادت کرتے کرتے نیند آ جانے لگتی ہے تو اس سے سہارا لگا لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو توڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی بہت رعایت کی ہے۔ ہاں، قصداً غفلت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیند کو روکنے کی جتنی بھی تدبیریں ہیں ان سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا رات کو کھانے پینے میں کسی قدر کمی کرنا یا کالی مرچ وغیرہ چبا لینا وغیرہ، ان تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر نیند غالب ہو تو وہ نیند معتبر ہے، لیکن نہیں کہ ذرا سی نیند آئی اور پڑھ کر سو گئے۔ غرض شریعت کے ہر حکم میں سہولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ دین آسان ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں نصف شعبان المعظم کے بعد
روزہ مت رکھو تاکہ طبیعت میں نشاط باقی رہے اور رمضان المبارک کے روزوں پر تقویت ملے۔ یہ باتیں اور علاج ان لوگوں کے لیے تھا جو واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سست طبیعت احباب کے لیے نسخہ۔ اب جو لوگ عمل میں سست اور کاہل ہیں ان کا علاج بتلاتا ہوں جو اسی حدیث میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ عادت سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ صرف رمضان مبارک کے روزوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ کبھی کبھی نفل روزہ بھی رکھتے رہیں تاکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ان پر آسان ہو، کیونکہ اگر عادت نہ ہو تو پھر عین وقت پر سخت دشواری پیش آتی ہے۔ کہیں تمباکو کا تقاضا ہے، کہیں چائے کا خیال آتا ہے۔ روزہ میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں۔ ان کا روزہ ایسا ہوتا ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں، چوں گن نسا میں شوئی سگ میں شوئی، چونکہ خردی تند و بد میں شوئی۔ یعنی انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کتے کی طرح پریشان ہو جاتا ہے اور جب کھاتا ہے تو بد اخلاق بن جاتا ہے۔ شریعت نے ایسوں کے لیے سہولت کا طریقہ بتلا دیا کہ کبھی کبھی انہیں نفل روزہ بھی رکھ لیا کریں۔ 15 شعبان کے روزے کی حکمت اور شریعت نے اس علاج میں اور اتنی آسانی کی ہے کہ ان نفل روزوں کے دن بھی بتا دیے کہ رمضان مبارک کے علاوہ محرم الحرام کا روزہ رکھو تو اتنا ثواب ہے، ذی الحجہ میں روزہ رکھو تو اتنی نیکی ہے۔ پھر سب روزوں کی سرحد شعبان المعظم میں مل گئی کہ شعبان المعظم کی 15ویں کا بھی ایک روزہ رکھ لو۔ اس میں یہ بتلا دیا کہ شعبان المعظم میں ایک دن روزہ رکھ کر دیکھ لو تو صحیح، پھر رمضان مبارک کے روزہ سے نہیں ڈرو گے کہ نہ معلوم روزہ کیسا ہوگا اور کیا حال ہوگا، کیونکہ 15ویں شعبان المعظم کا زمانہ رمضان المبارک سے بالکل قریب ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں سے لے کر رمضان المبارک تک موسم کی کیفیت اور دونوں کی مقدار میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، تو اس روزہ سے رمضان المبارک کا نمونہ معلوم ہو جائے گا۔ بس رمضان المبارک کے روزے بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کا روزہ مقرر فرما دیا کہ اس دن کا روزہ رکھ کر دیکھ لو۔ چنانچہ یہ ایک ہی روزہ ہے، اس لیے سہولت سے آپ کی ہمت ہو جاتی ہے۔ جب وہ پورا ہو گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بس رمضان مبارک کے روزے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اس کے بعد 15 دن تک کھاتے پیتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا سامان شروع کرو، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس میں بھی سہولت کا سامان بتلا دیا۔
غرض شریعت میں قدم قدم پر سہولت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ایک مومن و مسلمان سہولت سے کام کرتا رہے۔ بعض لوگ تشدد کریں گے اور نصف شعبان المعظم سے لے کر رمضان المبارک تک روزے رکھیں گے، ان کو رمضان المبارک میں مصیبت نظر آئے گی، اور بعض لوگ نصف رمضان شعبان المعظم کا روزہ بھی نہ رکھیں گے، ان کو بھی رمضان المبارک کے روزے آنے سے پریشانی معلوم ہوگی۔ غرض دونوں صورتوں میں کام نہ ہو سکے گا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والوں کو بھی اور کام نہ کرنے والوں کو بھی دونوں کو سہولت کا طریقہ بتلا دیا، اور جب اس حد سے گزر کر کام کریں گے تو کام نہ ہو سکے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو اس حدیث سے آسان طریقہ بتلا دیا ہے، ان احکام کو یاد رکھیے اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی اس کا یہی خلاصہ تھا، جس کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بس اب ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔